तबारक व तआला पूरी दुनिया के मुसलमानों को उरूज अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन शुहदा के दर्जात बुलंद अता फरमाए। फ़लस्तीन के तमाम बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, ख़वातीन जो ज़ख्मी हालत में हैं, जिनके पास खाना पीना तो दरकिनार, दवाइयों के आसार तक मौजूद नहीं, दवाइयाँ मौजूद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अपने गैब के खजानों से मद्द नुसरत अता फरमाए। अब अजीब मामला है कि हम यहाँ जब अफ्तारी होती है तो हमारे सामने तो दस्तरखान में 2, 3, 4 तरह के खाने मौजूद होते हैं, और दूसरी तरफ वो हमारे मुसलमान भाई हैं कि जिनको एक वक्त में 3-4 खाने तो दरकिनार, एक दिन में एक मरतबा भी खाना नहीं मिलता। और आजकल तो वैसे भी कोई तस्वीर, कोई वीडियो देखी नहीं जाती, दिल परेशान हो जाता है। एक जगह बैठा था, वहां ये बात चल पड़ी तो एक बंदा बोल पड़ा, जी छोड़े जी, बातें करनी है, आप भी बातें कर रहे हैं, मैं भी बातें कर रहा हूं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि ये बातें नहीं हैं। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और कोई ऐसा वक्त आ गया और आप इस तरह करें, वो जो बात मुझसे कर रहा था, मैंने कहा अगर आप इस तरह कर दें कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान से ये इजाज़त ले दें तो मैं लिख कर दूंगा कि मैं फ़लस्तीन में जाकर अमली तौर पर जिहाद करने के लिए तैयार हूं और मैं अपने इस काम का खुद जिम्मेदार हूं। तो हम बाहसीयत मुसलमान चूंकि एक मुल्क के शहरी हैं, जाहिर है हम यहां से ऐसे तो कहीं जा नहीं सकते, पाबंद हैं यहाँ के। बाहसीयत मुसलमान इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके लिए सदा लगाई जाए, उनके लिए आवाज को बुलंद किया जाए, उनका जो पैगाम है आप समझ सकते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर के उन लोगों ने अरब वालों को पुकारा है, और फिर दूसरी तरफ अहले अरब, वो जो कभी वहां से सिपा सलार पैदा होते थे, उसी धरती से हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद जैसे लोग पैदा हुए, उसी धरती से हजरत सैयदना फरूक आजम जैसे लोग पैदा हुए, उसी धरती से अबू बकर, उस्मान, मौला कायनात, शेर खुदा जैसे लोग पैदा हुए, और उन्होंने वहां से उठकर कहां तक ये पैगाम फैला दिया। और आज अगर वो फलस्तीन के लोग पुकारते हैं तो वो ये कहते हैं कि अहले अरब कहां हैं, और वो अहले अरब जो इस वक्त मुसलमानों का मरकज व महवर है, वो अपनी अयाशियों में मगन है, हुकूमती मामलात में मगन है। काश कि उनका कोई बड़ा उनको ये हदीस पढ़कर सुनाए कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें कैसे नींद आ जाती है जबकि इसराइल फलस्तीन के मुसलमान बच्चों पर अपने बम बरसाता हो? तुम्हारे हल्क से कैसे पानी उतर जाता है, खाना उतर जाता है, जबकि वो महीनों से भूखे और प्यासे हों। अब यकीन करें कि बाज चीजें जो वक्त के साथ समझ आती हैं, जब कभी हम करबला पर नजर दौड़ाते थे ना तो समझ नहीं आती थी, यार ये कैसे हो सकता है इमाम हुसैन जैसा शहजादा हो, आले रसूल के खानदान वाले घर वाले हो, रसूलुल्लाह से इतनी कुर्बत वाले लोग मौजूद हो, और अहले कूफा ने कैसे खड़े होकर तमाशा देख लिया। तो ये बात अब समझ आती है। जिस तरह आज इस्लामी मुमलकत पीछे रहकर फलस्तीन का तमाशा देख रहे हैं, उस वक्त कूफा वालों ने पीछे रहकर यह तमाशा देखा था। आज अल्लाह करे कि कोई ऐसा माहौल बन जाए कि कोई ना कोई ऐसा बंदा उठे जो आलम इस्लाम को मुतहर्रिक करे और मैदानी अमली तौर पर जिहाद के लिए कोशिश करे। क्या करना हमने
56-57 اسلامی ممالک کی وہ فوجوں کو، اور کیا کرنا ہم نے مسلمان ہونے کو کہ جب ہم کسی مسلمان کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، وہاں کے بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، زخمی، اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے مد و نصرت عطا فرمائے۔ ماہ سیام چل رہا ہے، اس کا دوسرا اشرا اب جاری ہے۔ باقی جو دن رہ گئے کوشش کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے ان باقی دنوں کو گزاریے۔ اور پھر اس ماہ مقدسہ میں دیکھا جائے تو ہر بندہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے بھی نظر سے ایسے لوگ گزرے ہوں گے جو کسی اور مہینے میں شاید نظر نہ آئے صدقہ خیرات کرتے، اس مہینے میں وہ بھی نظر آتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدسہ میں اس طرح خرچہ کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ ادھر سے کوئی چیز آئی ہے تو ادھر عطا فرما دی ہے، ادھر سے کوئی چیز آئی ہے تو ادھر عطا فرما دی ہے۔ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہے، بالکل کچھ نہیں رکھا، بلکہ بات کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ میں ابھی رات کو مجمع الزوائد میں ایک باب ہے اس کی پہلی جلد میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین نے زندگی کس طرح گزاری ہے، اس کے تحت یہ میں نے ایک بڑی لمبی حدیث ہے مختصر کر کے سنا دیتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری کہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا اور وہ خود کھانے لگی۔ خیال آیا کہ اگر میں بھوکی ہوں تو میرے بابا جان بھی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتی ہیں اور کہا کہ ابا جان میرا دل تو کر رہا تھا لیکن میں کھا نہیں سکی۔ میں نے کہا کہ اکٹھے مل کر کھاتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں آئی۔ آپ ذرا دیکھ لیں کتنا اب تضاد آیا ہے میرے سمیت تمام احباب، 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، اور الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ایک کھانے پر اکتفا کرتا ہو، 2 3 طرح کے کھانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں مصطفیٰ جن رحمت کی ان جو سیرت کے پہلو ہیں اللہ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک دن خیال آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہن میں، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین ساتھ تھے، کسی پہاڑی پر تھے، یہ بھی مجمع الزوائد میں ہے پہلی جلد میں۔ تو حضرت جبریل امین سے نا باتیں کر رہے تھے، تو باتیں کرتے کرتے اس طرح کی کوئی بات ہو گئی کہ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چیز دے دیتا، یہ بھی چیز دے دیتا، اور اتنے ہم شاہانہ طور پر زندگی بسر کرتے۔ ایسے خیال گزرا، تو جب خیال گزرا نا تو ایسے جیسے کسی دھماکے کی آواز آتی ہے نا، یکدم ایسی آواز آئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جبریل کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ نہیں حضور قیامت نہیں آئی، آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا یہ اللہ نے سن لی ہے، اور اللہ نے حضرت سیدنا اسرافیل کو بھیجا ہے آپ کی طرف، ابھی وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی آمد تھی جو اتنی آواز آئی ہے۔ حضرت اسرافیل آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں آپ کو عطا فرمائی، ایک تو یہ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، دوسرا یہ پہاڑ یہ پہاڑ یہ پہاڑ آپ اگر حکم کریں تو میں یہ سب سونے اور چاندی کے بنا دیتا ہوں، اور آپ ایک بادشاہ بن کر یعنی بادشاہ نبی بن کر آپ ان کو ساتھ لے کر چلتے رہیں، جس کو دل چاہے جتنا مرضی نوازتے رہیں۔ اور دوسری چیز اللہ نے کہا ہے
یا تو آپ بادشاہ نبی بن جائیں یا پھر نبی عبد بن جائیں. نبی عبد یعنی رب کا شکر گزار بندہ بن جائیں، یہ بن کر اپنے معاملات دیکھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اشاروں میں حضرت جبریل امین سے مشورہ کیا، تو حضرت جبریل امین نے عاجزی کا مشورہ دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی عبد بننا پسند کرتا ہوں، میں رب کا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم مصطفیٰ جن رحمت کی زندگی میں جو فقر ہے اس پر چلنے کی بھی تھوڑی بہت کوشش کر سکیں. حضرات محترم، ویسے تو آپ کے مال پر جب سال مکمل ہو جائے، جب بھی مکمل ہو جائے، ماہ رمضان ضروری نہیں ہے، ماہ رمضان ضروری نہیں ہے. آج آپ نے محرم الحرام میں آپ کے پاس مال آیا ہے تو اگلے محرم الحرام تک آپ کی ضرورت اصلیہ سے جو زائد مال ہے اور پھر وہ نصاب تک پہنچتا ہو، 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اس نصاب تک پہنچتا ہو، تو جب بھی سال مکمل ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ دینا واجب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دولت مند مسلمانوں پر ان کے اموال میں فقراء کے لیے اتنی مقدار فرض کی ہے جس سے فقراء کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اور فقراء اس وقت بھوک اور لباس کے نہ ہونے کی مصیبت میں مبتلا ہو اور جو امراء اور دولت مند ہیں ان کو ضائع کر دیں. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف فقراء اور غریب لوگوں کو کھانے کی چیز چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے، لیکن ایک امیر بندہ ہے، وہ نصاب پر بھی پہنچا ہے، مال و دولت بھی وافر ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آس پاس کے غرباء کو نہیں دیکھتا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سخت حساب کتاب لے گا. اور پھر اتنا نہیں، سخت حساب لینے کے بعد اللہ عذاب میں مبتلا فرما دے گا. تو اس لیے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو فوراً زکوٰۃ نکال کر غرباء کے حوالے کر دینی چاہیے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، بے شمار لوگ فطرانہ دینا ہے تو عید کا انتظار کرتے ہیں. عید سے 1 دن پہلے، عید والے دن، عید سے 2 دن پہلے وہ پھر دوڑے لگی ہوتی ہیں، جی کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے. آپ وہ بندے ڈھونڈتے جی دے رہے ہوتے ہیں. بھائی ایسا کیوں ہے؟ آپ آج کیوں نہیں دیتے؟ جمعے کے بعد کیوں نہیں جا کر دے دیتے؟ شام تک اپنی ذمہ داری کو پورا کیجئے. آپ ابھی دے دیجئے فطرانہ جس کو دینا ہے. ہاں، یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور فطرانہ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، وہ اللہ رسول کا دشمن ہو، وہ آل و اصحاب میں سے کسی کا گستاخ ہو، وہ اولیاء اللہ سے چڑھتا ہو. ایسا بھی نہ ہو. آپ چونکہ ایک محبت والے مسلک سے وابستہ ہے تو آپ کوشش کر کے ان لوگوں تک پہنچائیے گا جو آپ کے ہم خیال ہیں. بس چونکہ یہ جمعے کا وقت پھر ماہ رمضان میں چونکہ تمام لوگ آئے ہوتے ہیں تو آپ اشاروں میں بات سمجھ آئیے. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے صدقات جو ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مالداروں پر افسوس ہے جن کے متعلق قیامت کے دن، اب بڑی توجہ طلب بات ہے یہ، قیامت کے دن فقراء یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے جو حقوق ان پر فرض کیے تھے، ان مالداروں نے ہمارے ان حقوق پر ظلم کیا ہے. اب حق کیا فرض کیا ہے؟ یہ فرض کیا ہے کہ تم صاحب نصاب ہو تو فقراء کا حق اس میں سے نکال دو. ایک بندہ صاحب نصاب ہے، جو ہی پہنچے تو غرباء کا فوراً اس پر حق نکال دو. اچھا، ایک بندے کے پاس کوئی 20 لاکھ روپیہ ہے، 20 لاکھ روپیہ، تو آپ ذرا اندازہ کریں 20 لاکھ میں سے 20 لاکھ کو ذرا تقسیم 40 کریں، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کریں ذرا.
اب بظاہر جو ہے وہ 20 لاکھ میں سے آپ زکات نکالیں گے تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ یار اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا، میں یہ آگے چل کر بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، 50,000 روپیہ 20 لاکھ میں سے، اب کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو 50,000 دیتے، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جس اللہ نے دیا ہے اسی کی راہ میں اب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں زکات ادا کرنے کے عوض اللہ مزید برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب وہ فقراء یہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا حق کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں تم کو ضرور جزا دوں گا اور میں ان کو ضرور دور رکھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی اللہ جنت سے دور رکھ دے گا۔ پھر تو اس لیے جو صاحب نصاب ہے وہ فوراً زکات کو ادا کرے۔ آیت کیا پڑھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، جو غریب اور فقراء ہیں ان کا ایک مقرر حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، آپ کو وہ ہرگز رکھنا نہیں، آپ کو وہ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم زکات، اپنے مالوں کی زکات فوراً ادا کر دیا کرو۔ اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ اپنے مالوں کی فوراً زکات ادا کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حدیث ہے جس کو ہر بندہ یاد رکھے، کوشش کریں یاد رکھیں۔ 3 چیزیں اس میں بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے، زکات ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے زکات ادا نہ کی اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ احباب دیکھ لیں، آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، 5-6 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ زکات ادا نہیں کرتے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا ہے، صحیح حدیث ہے، تو آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص اپنے مال کی زکات ادا کر دے، کوئی بندہ اپنے مال کی صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، اپنے مال کی زکات ادا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے نے شر کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ ساری زندگی وہ زکات دیتا رہے، اللہ برائی کو اس بندے کے قریب نہیں آنے دے گا۔ آگے سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، پھر ارشاد روایت کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، بڑی خوبصورت حدیث ہے، کوشش فرما کر، مختصر سی ہے، 3 ہی باتیں ہیں اس میں بھی، اس کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکات ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت فرمایا کریں۔ ایک چیز بتائی، زکات ادا کرے اللہ تمہارے مالوں کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی صدقہ سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو، بیمار بندہ ہو جائے تو بھائی اس کا صدقہ دو۔ تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ مصائب کے لیے، مصیبتوں کے لیے دعا کو تیار رکھا کرو، مصیبت آ جائے تو رب کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگنا شروع کر دو۔ 3 چیزیں، اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہو تو زکات ادا کیا کرو، بیماروں کی شفا چاہتے ہو تو صدقات کیا کرو، اور اسی طرح اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو رب کے حضور ہر وقت دعائیں مانگتے رہا کرو۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرض کرے زکات نہیں دیتا، صاحب نصاب ہے، زکات کو وہ پہنچا ہے، زکات کے نصاب کو وہ پہنچتا ہے، 1 سال بھی اس پر گزر چکا ہے، تو پھر بھی وہ زکات نہیں دیتا، تو قیامت کا دن ہوگا، اس بندے پر ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا،
اس کی پھن پر انگور کے برابر 2 حدودیں بنے گی اور وہ ان کو اس بندے کے گلے میں ڈال دے گا اور یہ کہے گا لو میں ہوں تمہارا خزانہ جس کو تم نے جمع کیا تھا، لو میں تمہارا مال ہوں جس کو تو نے جمع کیا تھا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیا کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل ہوا شر اللہم سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اب بخل کیا ہے؟ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب زکوٰۃ دے نہیں رہے، یہ بخل ہے۔ اور وہ اس بخل کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے ہم نے 2500 روپیہ دینا ہے تو ہم نہیں دیتے، ایسے ہی 1,00,000 روپے میں سے 2500 روپیہ کم ہو جائے گا، تو یہ وہ بخل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر وہ بندے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے میرا 2500 بچ جائے گا۔ اللہ قرآن کہتا ہے پھر وہ اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ ہوا خیر اللہم، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، بل ہوا شر اللہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے وہ برا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور اس کا توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح یہ آیت پڑھ کر اس کی شرح میں وہ حدیث دیکھ لیں، دونوں کا جو مضمون ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ تو اس لیے جو صاحب نصاب ہے وہ فوراً زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اچھا زکوٰۃ جو ہے وہ دینے والے اور لینے والے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے کہ مغیرہ بن عامر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر نصف ایمان ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا میری طرف؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی خشک موضوع ہو تو پھر احباب جو سامنے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار آج کس طرح کی تقریر ہو رہی۔ تو یہ آپ احباب کی تربیت ہے، آپ احباب کے لیے علمی معاملات ہیں، آپ اس پر بھی خوش ہو کر سنا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین جو ہے وہ مکمل ایمان ہے۔ اب اس کے تحت میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اس کے بعد روزے کے حوالے سے ایک حدیث ہے وہ سنا کر میں نے تب تک ٹائم بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کے کم ہونے پر صبر کرتا ہے، وہ میں نے شروع میں بات کہی تھی۔ اب زکوٰۃ دے رہا ہے 1,00,000 روپے سے 2500 روپیہ اس کا کم ہو رہا ہے، لیکن وہ خوشی سے دے کر اس پر صبر کرتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبر نصف ایمان ہے۔ اور پھر ضرورت مند جو فقیر ہے وہ زکوٰۃ لے کر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ شکر بھی نصف ایمان ہے۔ اب اسی بات کو اس طرح سمجھ لے کہ مالدار نے پہلے مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے پر اس نے صبر کیا ہے تو اس کا کامل ایمان ہو گیا۔ اسی طرح جو فقیر اور حاجت مند بندہ ہے اس نے مال نہ ہونے پر صبر کیا ہے اور زکوٰۃ کی صورت میں مال مل جانے پر رب کا شکر ادا کیا ہے۔ اب امیر نے زکوٰۃ دے کر ایمان کو مکمل کیا، غریب نے زکوٰۃ کو وصول کر کے اپنے ایمان کو مکمل کیا، دونوں کو لازم و ملزوم بنا دیا کہ اس کی وجہ سے امیر کا ایمان مکمل ہو گیا، امیر کی وجہ سے اس غریب کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے زکوٰۃ دے اور پھر دیکھیں اسلام کی رواداری کیسی ہے۔ اسلام کی فقیر کو حکم نہیں ہے کہ تو کسی امیر کے دروازے پر جا کر زکوٰۃ مانگ، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ امیر کو حکم ہے تو چل کر غریب کے دروازے پہ جا کے دے گیا۔ اب دیکھیں یہ اسلام کا حسن ہے، وہ چل کر دے اور پھر جو بندہ ہے مستحق ہے وہ خوش دلی سے اس کو قبول کر لے۔ اور پھر ہمیں بھی ظاہر ہے تلاش کرنا ہے جو مستحق لوگ ہیں۔ اب بڑے
समझदार लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा समझदार लोग हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 8-10 वो फैमिली के मेंबर हैं, एक बंदा कमाने वाला होता है। इस दौर में जो बंदा एक 5-6 फैमिली मेंबर है, वो 30-35 हजार 40 हजार रुपया कमा रहा है, यकीन माने वो सफेद पोश बंदा है। वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, मांग भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने घर में परेशान भी है। आप ऐसे बंदों को बिला झिझक ज़कात अदा करें, फितराना उन लोगों को दें। अब ना बताएं जिसके नाम पर, रब के नाम पर आपने देना है, रब बखूबी जानता है। आप दूसरे गांव के जाके, वो चौथे गांव के जाके बंदे को देते हैं ज़कात, नहीं जी वहां वो मेरा ताल्लुक वाला है। क्यों भाई ऐसा? आप देख लें, इर्द गिर्द देख लें, आप हिसाब कर लें 40 हजार कमाने वाले का कैसे गुजारा होगा जब फैमिली के 5, 6, 7, 8, 10 लोग होंगे। कितने लोग ऐसे हमारे गांव में होंगे? तो आप अपने गांव का ख्याल कीजिए, अपने गांव के गुराबा का ख्याल कीजिए। यहां के जितने भी गुराबा है उनको आप अपने ज़कात, सदकात और फितराना अदा कीजिए। और फिर अगर आपने तबलीग दीन के हवाले से किसी को आपने सदका खैरात देना है तो वो फकत दावत इस्लामी को दीजिए। आप उनको सदका खैरात दें, सही जगह पे इस्तेमाल होगा।